मसीह में आप सबों को सलाम। मेरे साथ देखिए, आज वही 3-4 हवाला जात फिर से पढ़ेंगे जो पिछली बार हमने पढ़े थे। ज़बूर 90 ये पिछले कलाम का ही अगला हिस्सा है कि पहली दूसरी आयत। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, या रब पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तू ने बनाया, अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। आमीन। इसके साथ देखिए यसाया नबी का सहीफा उसका 43वां बाब उसकी 10वीं आयत। कलाम में लिखा है, खुदावन फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी जिसे मैंने बरगुज़ीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। आमीन। इसके साथ एक और हवाला देखिएगा, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से। कलाम में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। ज़बूर 43 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, खुदा इसराइल का खुदा अज़ल से अब तक मुबारक हो। आमीन। ये 3-4 हवाला जात जो खुदा के कलाम मुकद्दस में से हमने तलावत किए। पिछली बार हमने देखा कि खुदावन हमारा खुदा अबदी खुदा है। ये आज भी उसी के ताल्लुक से मैं बात करने जा रहा हूँ। इटर्नल गॉड, अबदी खुदा, वो खुदा जो अज़ल से और अब तक। अभी हमने ज़बूर 90 में पढ़ा कि मूसा ये कहता है कि इससे पेशतर के जमीन और पहाड़ पैदा होते, तो अज़ल से खुदा है। और यही मूसा पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पहली आयत में लिखता है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। मूसा को खुदा ने इस बात का मुकाशफा दिया कि खुदा जिसका कोई आगाज नहीं, इस कायनात के अंदर हर एक चीज उसका आगाज है, उसका बनाए जाने का एक वक्त है। जमीन और आसमान, सितारे, सैयारे, सूरज, चांद, फरिश्तगान, हर एक चीज का एक टाइम है। और जब मैं और आप कब्रिस्तान में जाते हैं, वहां पर अक्सर हमने देखा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, इंसानों की पैदा होने की डेट है, इंसानों के मरने की डेट है। इस कायनात के अंदर हर चीज की एक डेट है, किस वक्त वो चीज बनाई गई, किस वक्त उस चीज को तख्लीक किया गया। आसमान के फरिश्तगान जो दिन रात खुदा की सिताइश करते हैं, इन फरिश्तगान की भी एक डेट ऑफ बर्थ है। इस कायनात के अंदर एक एक जर्रा जिसको हम एटम कहते हैं, साइंसदान इसके ताल्लुक से बताते हैं कि यह दुनिया जो वजूद में आई इसी एटम से वजूद में आई। हर एक चीज का एक वक्त है, हर एक चीज की डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मेरे और आपके खुदा की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, बल्कि वो अज़ल से अब तक खुदा है। हालेलुया। वो कादिर मुतलक खुदा है। वो खुदा अगर हमें तौफीक बख्शे तो वो जो दुनिया की इस कायनात की इब्तिदा, अगर वहां से खड़े होकर हम पीछे को झांकें तो हमें उसके सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसके सिवा इस कायनात के अंदर कुछ नहीं है। ये सूरज, चांद, सितारे, ये जमीन, ये जो कुछ हमें नजर आता है, अगर ये गायब कर दिया जाए, अगर ये गायब कर दिया जाए तो खुदा के सिवा कुछ नहीं है। खुदा के सिवा कुछ नहीं। वो खुदा जिसका कोई आगाज नहीं, जिसका कोई इख्तिताम नहीं, वो कादिर मुतलक खुदा। मूसा कहता है कि इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए, जमीन बनती। यसाया की मार्फत खुदा कहता है कि तुम गवाह हो, मुझसे पहले भी कोई खुदा ना था और मेरे बाद भी कोई खुदा ना होगा, क्योंकि वो अकेला खुदा है। आमीन। वो अबदी खुदा है, वो अज़ली खुदा है। दुनिया के माबूद बुत, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, किस रोज वो बुत बनाए गए, लेकिन मेरा और आपका खुदा अज़ल से, उसको किसी ने तख्लीक नहीं किया, बल्कि वो चीजों को तख्लीक करता है। उसको किसी ने वजूद नहीं बख्शा, वो चीजों को वजूद बख्श रहा है। मुझे और आपको घरों के अंदर जब खाना बनाते हैं मटेरियल चाहिए होता है, मुझे और आपको मटेरियल चाहिए होता है। घर बनाना है उसके लिए मटेरियल चाहिए, कंप्यूटर बनाना है उसके लिए मटेरियल चाहिए, कुछ भी हमें बनाना है हमें उसके लिए मटेरियल चाहिए। लेकिन मेरा और आपका खुदा खाली खुदा, उसके पास कुछ ना भी हो तो भी वो सब कुछ बना देता है। हालेलुया।
वो कुछ नहीं से सब कुछ बना देता है। वो कादिर मुतलक खुदा, वो अज़ली खुदा, वो अबदी खुदा है। इब्तिदा में जब हम देखते हैं तो हमें हमारा खुदा अज़लियत में ज़मानों के शुरू होने से पहले के वक्त को उसका कोई आगाज नहीं, उस वक्त हमारा खुदा हुक्मरानी करता था। हमें वो हुक्मरान आसमानों पर, इस कायनात के अंदर उसकी हुक्मरानी है, उसका कंट्रोल है। वही खुदा, अगर मैं और आप अपने अंदर उस अबदी खुदा को जानने की ख्वाहिश रखते हैं तो लाजिम है कि हम इब्तिदा पर खड़े होकर पीछे झांकने की कोशिश करें, उस खुदा को जो इब्तिदा से पहले है जानने की कोशिश करें, उससे दरखास्त करें कि खुदावन तू जो अज़ली खुदा है, तू जो हमें अबदियत में लेकर जाने वाला है, अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर ले। वही खुदा जिसके ताल्लुक से ये साया में खुदावन खुदा खुद कहता है कि मुझसे पहले कोई खुदा ना था और मेरे बाद भी कोई ना होगा। वही खुदा खुद यहोवा बाप जो अबदी है, उसका कलमा अबदी, उसका बेटा अबदी, उसका रूह अबदी, उसने ये साया पर जाहिर होकर कहा। ये साया की किताब उसके 9वें बाब की 6वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए, कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा हो। वो खुदा खुद, वो यहोवा खुदा खुद यसाया को कहता है कि मेरा कलमा, मेरा बेटा अब्दियत का बाप है। हालेलुया। वो खुद अबदी, उसका बेटा अबदी, उसका रूह अबदी, वो कभी खत्म ना होगा, उसका कोई आखिर नहीं। हम खुदा की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को कभी माप नहीं सकते। हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा, ये कायनात उसमें रहती है, ये इतनी बड़ी कायनात जिसको इन सब इंसान भी मिलकर हजारों अरबों साल भी कभी दरियाफ्त नहीं कर सकते। ये कायनात इतनी बड़ी है, लेकिन तो भी ये कायनात मेरे और आपके खुदा में रहती है। हालेलुया। हमारा खुदा इस कदर बड़ा खुदा, खुदा खुद यसाया की मार्फत कहता है कि उसका बेटा अब्दियत का बाप है। यहोवा बाप अब्दी है और उसका बेटा भी अब्दी है। लोग कहते हैं यस्सु खुदा नहीं, वो उसका तो बाप खुद कहता है कि मेरा बेटा अब्दियत का बाप है। उसने यसाया पर जाहिर होकर कहा कि मेरा बेटा, वो लड़का जो मैं तुमको बख्शूंगा, वो तजस्सुम से पहले, जमानों से पहले अब्दियत का बाप है। अब्दियत को उसी ने तो क्रिएट किया है, अब्दियत को उसी ने तो तख्लीक किया है। आमीन। हम बाप कहते हैं जो पैदा करे, जो जिंदगी दे, जो चीजों को प्रोड्यूस करे, हम उसी को कहते हैं फाउंडर, बाप। तो वो खुदा जिसने कायनात को बनाया, यहोवा बाप, उसका बेटा यहोवा यस्सु, वो अब्दियत का बाप, अब्दियत को स्टैब्लिश करने वाला, अब्दियत को बनाने वाला यस्सु नासरी, वो खुद कहता है कि वो अब्दियत का बाप होगा। ये नहीं कि वो था नहीं, वो था, लेकिन लाजिम था कि वो जिस्म में आता। इसलिए यसाया फरमाता है कि वो अब्दियत का बाप। जब हम बाप की बात करते हैं तो इस जमीन के ऊपर मुझे और आपको हमारे माँ बाप ने पैदा किया। हमारे माँ बाप के वसीला से हम इस जमीन पर आए और हमारे माँ बाप जो है अपने माँ बाप के वसीला से इस जमीन पर पैदा हुए। लेकिन इन सबों को पैदा करने वाला एक ही बाप, जिसने जमानों को, वक्तों को और इस कायनात को तख्लीक किया, वो अब्दियत का बाप यस्सु नासरी। पौलुस कहता है कि उसने अपनी मर्जी के भेद को, उसने अपनी मर्जी के भेद को हम पर जाहिर किया ताकि जमानों के पूरे होने का ऐसा इंतजाम हो कि हर एक चीज का मजमूआ मसीह में हो जाए। खुदा ने हर एक चीज को इस तरह से तरतीब दिया, तमाम जमानों को, कि हर एक चीज मसीह में आके पूरी हो जाए। हर एक चीज का मजमूआ जो है मसीह में नजर आए, सर के साथ हर एक चीज जुड़ जाए, हाथ, पांव, हर एक चीज, बदन जो है वो पूरा जो है वो सर के साथ जुड़ जाए। आसमान के ऊपर जितनी तशबीहात हैं वो मसीह में पूरी हो। नबियों ने जो जमानों के अंदर कलाम किया था वो सब आके मसीह में पूरा हो जाए। इस तरह से खुदा ने इन जमानों को डिजाइन किया है,
ان زمانوں کو ترتیب دی ہے۔ شریعت سے پہلے کا زمانہ ضمیر کا زمانہ، جس میں خدا نے اپنی شریعت کو انسان کے دل میں رکھا، لیکن جب موسیٰ آیا تو تحریری طور پر خدا نے شریعت بخش دی۔ اور موسیٰ کے بعد کا زمانہ فضل کا زمانہ، جس کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ زمانوں کے آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا۔ یہ آخری زمانہ ہے، یہ آخری زمانہ ہے، یہ زمانوں کا آخر ہے جب اس کا بیٹا یسوع اس زمین پر آیا۔ وہ ابدیت کا باپ جب اس زمین کے اوپر آیا۔ یہ زمانوں کا آخر ہے، اس کے بعد زمانے ختم ہو جائیں گے، لیکن میں اور آپ یہوہ خدا کے حضور میں رہیں گے۔ آمین۔ وائس کی کتاب اس کے 3 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ابدیت کو ان کے دل میں جاگزین کیا۔ کن کے؟ انسانوں کے۔ میں اور آپ اگر اس زمین کے اوپر کوئی دکھ نہ ہو تو مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر شخص کے اندر زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ مرنا وہ چاہتا ہے جو اپنی زندگی سے تنگ آ جائے، جو بیماری سے تنگ آ جائے، اپنے حالات سے تنگ آ جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مجھے موت۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب ساری زندگی گزار لی تو بہت سے لوگوں نے اس بات کے لیے بلایا کہ پادری صاحب آپ آئیں اور دعا کریں۔ اب ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، اب ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں اس زمین سے رخصت کر لے۔ بہت سے لوگ تو انسان جو ہے اپنے اندر ابدیت کا سایہ رکھتا ہے۔ وائس اس بات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، سلیمان بادشاہ، کہ میں اور آپ جو انسان ہیں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، سب انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ہر شخص کے اندر خدا نے ابدیت کی خواہش انسان کے دل کے اندر پیدا کی ہے، لیکن تو بھی یہ سایہ ہے۔ جیسے پرانے عہد نامہ کو ہم دیکھتے ہیں وہ نئے عہد کا سایہ ہے، ہیکل کو دیکھتے ہیں تو وہ مسیح کا سایہ ہے۔ وہ شخص جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے، جو اپنی زندگی مسیح کو دے دیتا ہے، ابدیت کا باپ جس کی زندگی کے اندر آ جائے وہ ابدیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ اس ابدیت کی بات کرتا ہے کہ وہ ابدیت ایماندار اپنے اندر اس زمین کے اوپر ہی رکھتے ہیں۔ ہم مٹی کے برتن ہیں، لیکن تو بھی وہ شخص جو مسیح پر ایمان لے آئے، ابدیت کا باپ یسوع ناصری جس کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے، ابدیت اس کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے، کیا وہ مرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یسوع نے کہا وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے۔ تو یہ خداوند ہمارا خدا جو ابدیت کا باپ، جو زمانوں کی قید میں نہیں، لیکن میں اور آپ ہم انسان جو زمانوں کی قید کے اندر وہ زمانوں میں داخل ہوا تاکہ جو زمانوں کی قید میں تھے نکال کر ابدیت کے اندر داخل کر دے۔ پریز گاڈ۔ مجھے اور آپ کو زمانوں کی قید سے نکالنے کے لیے وہ خود زمانوں کے اندر داخل ہوا۔ وہ خدا جس نے خود زمانوں کو بنایا، وہ خدا زمانوں کے اندر داخل ہوا میرے لیے اور آپ کے لیے۔ وہ خدا، وہ یہوہ خدا، وہ باپ یہوہ، جو کام ہم اس کو کرتے دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر، وہی کام اس کے بیٹے یسوع کو جو ابدیت کا باپ ہے نئے عہد کے اندر کرتے ہم دیکھتے ہیں۔ ابراہیم سے اس نے عہد کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تیری نسل سے بادشاہ پیدا ہوں گے، تیری نسل سے۔ یسوع ناصری نے اپنی بادشاہی اب ہمیں سونپ دی، بادشاہی کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بلایا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب اور پہلے باب کے اندر مندرج ہے یہ کہ اس نے نہ صرف ہمیں بادشاہی بنا دیا بلکہ بادشاہی کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بلایا۔ اس نے کہا جو غالب آئے وہ میرے ساتھ تخت پر بیٹھے گا، بادشاہی کرے گا۔ اگر پرانے عہد نامہ کے اندر یہوہ باپ ابراہیم سے بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے تو نئے عہد کے اندر یسوع ناصری ابدیت کا باپ ہم سے بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے۔ یہوہ باپ پرانے عہد کے اندر مصر سے نکالتا ہے تو نئے عہد کے اندر خدا کا بیٹا یسوع جو ابدیت کا باپ ہے گناہ کے مصر میں سے نکالتا ہے۔ پرانے عہد کے اندر آپ دیکھیں یہوہ باپ مصر کو تہہ بالا کر دیتا ہے، سزائیں دیتا ہے، اور نئے عہد کے اندر وہ ابلیس کی کھوپڑی کو کچل دیتا ہے۔ پرانے عہد کے اندر دیکھیں تو وہ اس کے لوگ جب پیاسے ہوتے ہیں تو وہ چٹانوں سے ان کے لیے پانی نکالتا ہے، ان کو پانی پلاتا ہے، لیکن یہ زندگی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، آسودہ کر دیتا ہے۔ آپ وہ کام جو پرانے عہد نامہ کے اندر خداوند خدا کو کرتے دیکھیں گے، وہی کام نئے عہد نامہ کے اندر آپ مسیح کو کرتے ہوئے پائیں گے۔ اگر وہ آسمانوں سے من
کھلاتا ہے تو یہ اپنا ہی بدن کھانے کو دے دیتا ہے تاکہ ہمیشہ زندہ رہے۔ اس نے خود فرمایا موسیٰ نے تو تمہیں وہ روٹی آسمان سے نہ دی، اگر تم اس روٹی میں سے کھاؤ گے تو اب تک کبھی نہ مرو۔ جو شخص مسیح کے اوپر ایمان لے آتا ہے وہ اب تک نہ مرے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ مصر سے نکال کر وعدے کی سرزمین کے اندر لے کر جائے گا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میرے باپ کے پاس بہت سے گھر ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں جا کے تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کروں۔ ابراہیم اس آسمانی یروشلم کا منتظر تھا جس کا بنانے والا اور جس کا معمار خدا خود تھا۔ میں اور آپ جو ہے ہم سے جو پرانے عہد کے لوگ ہیں ان سے زمینی وعدے تھے، لیکن مجھ سے اور آپ سے زمینی ہی نہیں بلکہ آسمانی وعدے ہیں۔ آمین۔ کس قدر بہتر عہد۔ آج ہم اسرائیلیوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، دنیا کی اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، طاقتور قوم ہے، تھوڑے سے ہیں، مٹھی بھر سے ہیں لیکن طاقتور قوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے وعدے ان کے ساتھ ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تم نہیں بلکہ سر ہوگا، تو اپنے بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا، کیونکہ خدا کا وعدہ تھا۔ جو کام آپ یہوہ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی کام ابدیت کا باپ نئے عہد کے اندر جسم میں تجسم لے کر ہمارے لیے کرنے کے لیے زمین پر آیا تاکہ مجھے اور آپ کو زمانوں کی قید سے، گناہ کی قید سے، بیماریوں کی قید سے، ابلیس کی قید سے نکال کر اپنے حضور لے جائے۔ اس زمین کے اوپر بہت دکھ ہے، ہر شخص دکھی ہے۔ آپ کسی کو بھی پوچھ لیں کسی وقت، اکثر تو ایسا ہوتا ہے راہ چلتے ہم پوچھتے ہیں اور بھائی کی حال ہے، اور باجی کی حال ہے، NHO نے کی سانو دسنا ہے؟ کیا کوئی اتنے میں ہمیں اپنا حال بتا سکتا ہے؟ کبھی نہیں، نہ ہی ہم سن سکتے ہیں اتنے ٹائم میں، کیونکہ ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم بھی دور دور سے کرتے ہیں اور بھائی کی حال ہے، ٹھیک ہو، ہم کہنا ہاں جی بڑا شکر ہے خدا کا، لیکن دل کے اندر افسوس ہوتا ہے، دل کے اندر دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے کہ میرے حالات کب بدلیں گے، خدا مجھ پر کب نظر کرے گا، خدا کب میرے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا، وہ کب میری دعاؤں کا جواب دے گا، وہ کیوں مجھے پستی سے نہیں اٹھاتا، وہ کیوں میرا خیال نہیں کرتا، کیا اس کو میری کوئی فکر نہیں؟ میرے اور آپ کے جو جسمانی باپ ہیں، جب ایک باپ کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، وہ اٹھا کے لیے پھرتا ہے، بڑے خیال ہوتے ہیں اس کے ذہن میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اس طرح سے پالوں گا، میں اس طرح سے پرورش کروں گا۔ وہ بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خواہ کام کیسا ہی مشکل کیوں نہ ہو، دن رات محنت کرنے کے لیے بھی وہ خود کو آمادہ کر لیتا ہے۔ جب بچہ بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر پرووائڈ کرتا ہے، جب اس کو روٹی کی ضرورت ہو تو وہ روٹی دے دیتا ہے، جب کپڑوں کی ضرورت ہو تو وہ کپڑے مہیا کرتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے زمینی باپ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے اور اس زمین کے اوپر اپنے لیے ایک اچھا مقام پیدا کرے۔ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا گھر بنائے۔ یہ جذبات، یہ خواہشات، یہ باپ ہونے پر ملتی ہیں خدا کی طرف سے، اس سے پہلے نہیں اس طرح کے جذبات ہوتے۔ آپ کے دل میں اس طرح کے جذبات کسی کے بچے کے لیے نہیں ہوں گے، اس طرح کے خیالات آپ کے اندر کسی دوسرے بچے کے لیے نہیں ہوں گے۔ یہ خیالات، یہ جذبات صرف آپ کے اپنے بچوں کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کے لیے جو ہم سے پیدا ہوتے ہیں، جن کو ہم نے پیدا کیا۔ یہ فکر ہماری صرف اور صرف انہی کے لیے ہوتی ہے، ہم سایوں کے بچوں کے لیے اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اگر وہ غلط کام کر بھی رہے ہو ہم ایک دو بار ڈانٹ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو چھڑی سے بھی سمجھاتے ہیں، ان کو نہیں۔ یہ ہمارے زمینی باپ، تو وہ جو ابدیت کا باپ، اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ یہ زمینی باپ تو چھوڑ، وہ مجبور ہے، ان کی حدود ہے، ان کی لمٹ ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن تو بھی وہ مجبور ہے اس زمین پر ہمیں تنہا چھوڑ کر جانے کے لیے۔ لیکن وہ جو ابدیت کا باپ، اس نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا تاکہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ وہ تنہا نہیں چھوڑتا، جب روٹی کی ضرورت ہوتی ہے
وہ 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں کو سیر کر دیتا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو روپے پیسے کی روٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا وہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کرے گا؟ جب ہم اپنا دل اس کے حضور میں اندیلتے اس سے فریاد کرتے ہیں، اے ہمارے خداوند تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر، تو کیا وہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کرے گا؟ وہ سب جو اس سے آس امید رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے شاگردوں سے خود کہا تھا کہ تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ یسوع نے خود دیکھا لوگوں کو آتے، شاگردوں نے نہیں کہا کہ خداوند خون فارغ کر دے۔ یسوع نے بھیڑ کو اس سے پیشتر کے شاگرد کہتے، یسوع نے بھیڑ کو خود ہی پہلے آتے دیکھ لیا تھا۔ جب میں اور آپ اس کے پاس آتے ہیں تو کیا وہ مجھے اور آپ کو نہیں دیکھتا؟ جب میں اور آپ اپنا دل اس کے حضور میں انڈیلیں گے تو کیا وہ ہماری احتیاجوں کو رفع نہ کرے گا؟ ہمارا زمینی باپ وہ ہمیں شفا نہیں دے سکتا، لیکن وہ محنت کرتا، پیسے کماتا ہے تاکہ ڈاکٹر کو ہمارے لیے پرووائڈ کرے۔ لیکن یہ جو ابدیت کا باپ ہے، اس نے خود ہی ہماری بیماریاں اپنے اوپر اٹھا لی تاکہ میں اور آپ بیماریوں سے آزاد ہو جائیں، آمین، تاکہ پھر کبھی بیمار نہ رہے۔ کلام میں لکھا اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں، وہ بیماروں کو چھوتا ہے تو بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ابدیت کا باپ، یہ کبھی مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑے گا، یہ ہمیشہ ہماری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا۔ اس نے کہا کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں ہرگز 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 نہ چھوڑوں گا۔ کیا ایسے خداوند پر جو ہمیشہ ساتھ رہے، جو ہمیشہ فکر کرے، ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن افسوس ہم پھر بھی اس پر بھروسہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہی ہمارا گناہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو پہچان نہیں پائے، ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر پائے۔ اسرائیلیوں نے کیا کیا تھا جب خدا نے 12 جاسوسوں کو بھیجا کنعان کے اندر جا کے جاسوسی کرے؟ فقط 2 لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو کھا جائیں گے، وہ ٹڈے ہیں، وہ ہماری خوراک ہوں گے۔ باقی سب بے ایمانی کے اندر گر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ تو جبار ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے خدا کے اوپر بھروسہ نہ کیا۔ آج کون ہے ہمیں جو خدا کے اوپر بھروسہ کر کے قدم اٹھائے، اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات کے اندر مشکل فیصلے کر سکے، کوئی ایسا سٹیپ لے سکے ایمان سے کہ میں خداوند انسان پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گا، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھوں گا، میں فقط تجھ سے فریاد کروں گا، میں اپنا وقت تیرے ساتھ گزاروں گا۔ میرا اور آپ کا گناہ تو یہی ہے کہ ہم اس کے حضور ہی نہیں آتے۔ ایسا خدا جو مجھے اور آپ کو ابدیت میں داخل کرنے کے لیے خود زمانوں کے اندر داخل ہوا، ہم ایسے خدا پر بھروسہ نہیں کرتے جس نے کائنات کو بنایا، ہر ایک چیز اس کے کہنے سے وجود میں آئی، وہ فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی، اس کے فرمانے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کیجئے، اس خدا پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ یہ کلام مقدس بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس خدا کے پر بھروسہ کیا اور کبھی شرمندہ نہیں ہوئے۔ اس خدا نے کبھی ان کے سر کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ اس خدا کے ساتھ وقت گزاریے، اس خدا کو اپنا وقت دیجئے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی پارٹی سے زیادہ، اپنی تعلیم سے زیادہ، اپنی زندگی کے ہر ایک شعبے سے تعلق رکھنے کے لیے جو کچھ آپ کو چاہیے اس سے زیادہ ہمیں خدا کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سوچتے ہیں اگر یہ کچھ ہمیں مل جائے ہماری زندگی کے اندر اطمینان آ جائے گا۔ ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان اس لیے نہیں کیونکہ اطمینان کا خدا ہماری زندگی کے اندر سٹے نہیں کرتا۔ لازم ہے کہ میں اور آپ اس کے حضور میں جھک جائیں، وہ خدا جو ازل سے خدا ہے۔ آمین۔ مجھے اور آپ کو ابدیت میں داخل کرنے کے لیے وہ خود ان زمانوں کے اندر داخل ہوا تاکہ مجھے اور آپ کو زمانوں کی قید سے نکال کر، گناہ کی قید سے نکال کر، ابلیس کی قید سے نکال کر، فنا کی قید سے نکال کر بقا میں لے جائے۔ آمین۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور زندہ خدا کے حضور اقرار کریں اپنی بے اعتقادی کا، اپنے گناہ کا، اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں، مان لیں کہ خدا ہم نے تیرا گناہ کیا ہے، ہم تیرے طالب نہیں ہوئے، اسی لیے تو ہماری زندگی کے اندر بے چینی ہے، اسی لیے تو ہماری زندگی کے اندر اطمینان نہیں، کیونکہ تو ہماری زندگی کے اندر سٹے نہیں کرتا۔ اس سے فریاد کریں، اس کو پکاریں، وہ تمام حالات کو آپ کے تابع کر دے گا۔ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے دشمنوں کے روبرو دسترخوان لگا دے گا۔
وہ گہرے پانیوں میں سے نکال لے گا۔ وہ فرماتا ہے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر۔ جس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا تو باقی چیزیں ہمیں کیوں کرنا دے گا؟ آئیے اس خدا پر بھروسہ کریں، اپنی بے اعتقادی کا اقرار کریں، کم اعتقادی کا اقرار کریں، اس کے حضور نہ آنے کا اقرار کریں، اس کے لیے خواہش نہ ہونے کا اقرار کریں کہ خدا ہم میں تیرے لیے خواہش نہیں، ہم تیرے طالب نہیں۔ پادری صاحب سے گزارش کروں گا دعا میں ہماری رہنمائی۔